अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सियासी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल हो, अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो हुकूमत के फैसले हों, या हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो तजावीज़ आई, वो सूरत हाल भी आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वक्तन ब वक्तन जो सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से, अगर हम कहें कि वो तब्दील हो रही है। और इस वक्त जो सबकी नज़रें हैं वो अपोजिशन के ऊपर हैं कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने का एक फैसला किया गया है वो तहरीक किस नोयत की होगी, कौन कौन सी जमातें होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो एक अपोजिशन अलायंस बना है वो उनका एहतजाजी तहरीक में साथ देंगी। फिर सबकी नज़रें मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ भी हैं कि मौलाना साहब किस साइड पर खड़े होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर ममलकत खियलदाद कोहिस्तानी साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर, आपसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब सबकी नज़रें जो है इसी तरफ है कि आप ईद के बाद जो एक तहरीक चलाने का पीटीआई ने ऐलान कर रखा है, तो हुमायूं साहब, ये तहरीक 24 नवंबर की फाइनल कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी, क्या होने जा रहा है ईद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जो 24 नवंबर को था ना, वो तो जुल्म हुआ था ना। ठीक है। उसमें तो जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि जी कहा गया था कि आप लोग, कोर्ट ने कहा था कि आप लोग रेड जोन में नहीं आएंगे, हाँ। लेकिन कंटेनर तो अटक के पास लगे हुए थे ना। वो तो इस्लामाबाद का नहीं है ना, क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, मतलब उसकी वजह क्या है? वहां पे आंसू गैस मारने की, अटक में आंसू गैस मारने की क्या जरूरत है? अगर आपने आंसू गैस ही करना है, मैं अगर आता हूं ब्लू एरिया के करीब आता हूं तो आप ये समझ लें कि आप उधर कर लेते, ये जो पिशावर चौक है, जो पिशावर मोड़ है, उसके पास कर लेते, किसी और जगह पे कर लेते, वाय अटक, फिर अटक के बाद उसके आगे एक और जगह पे, फिर तीसरी जगह पे, फिर संजानी में, किन किन जगहों पे नहीं रोका। तो उस लिहाज से फिर अभी ये कहते हैं कि जो आप पूछ रहे हैं, कि सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग ईद के बाद क्या करेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली ये जो सिस्टम है ये नहीं चल रहा और ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम झूठ के ऊपर बेस कर रहा है। अब वो झूठ इनको बार बार हॉन्ट कर रहा है। कभी बिलावल भुट्टो को और आसिफ अली जरदारी को, कि जिस झूठ की बेसिस पे वो लोग आए हैं वो अभी सिंध में उनके लिए मसला हो रहा है। कभी उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ वादे कर लिए थे, जब वो वादे पूरे कर लिए अब अवाम उनके साथ जा नहीं रही। तो देखिए, ये याद रखता है कि ये एक बात याद रखें, ये इस निजाम का अल्लाह ताला ने एक हिस्सा रखा हुआ है कि जो सच है ना उसने बाहर निकलना ही निकलना है, और झूठ को आप छुपा नहीं सकते, उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। ये अवाम से 100 झूठ बोल रहे हैं और अवाम उतनी ज्यादा इनके खिलाफ होती जा रही है। हर एक दूसरे दिन अवाम के लिए, पहले हम बिजली सस्ती कर देंगे, IMF कहता तुम बिजली नहीं सस्ती कर सकते, हम लोग पानी दे देंगे, वो हम पानी दे नहीं सकते, हम फलाना कर देंगे। ये झूठ पे झूठ करते जा रहे हैं और ये इनके लिए, ये अपने लिए खुद पॉलिटिकल कबर खोद रही है। तो खियलदाद साहब, आप वाकई समझते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा? जो हुमायूं साहब कह रहे हैं कि हाल ही में जो हमने खबरें पढ़ी उसके मुताबिक तो हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि मईशत भी बेहतर हो रही है, फैसले भी ठीक है, अभी काबीना में भी तोसी हुई। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई सिस्टम नहीं चल रहा? और दूसरा, अपोजिशन को आप कैसे टैकल करेंगे अगर ये ईद के बाद आते हैं तो? देखिए, पहले मैं सेनेटर हुमायूं साहब का जवाब दूं, जो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्यों रोका अटक पे। जी, तो मैं ये आपको बताऊं, जब ये कहते हैं हम कफन बांध कर आ रहे हैं, हाँ। मारेंगे या मरेंगे, असला लेके आएंगे, गुलेल लेके आएंगे, तशद्दुद करने के लिए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये हुजूम की सियासत किसी को इजाज़त नहीं होगी। ये हुजूम और ये फसाद, उसको हम रोकेंगे। और जब मुझे ये भी बताया जाए क्यों जब पाकिस्तान में डिग्निटी कोई आती है, कोई पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई इक़दाम होने जाता है, उस दिन को इंतखाब क्यों किया जाता है रेड जोन में जाने का? क्या इस्लामाबाद पिंडी के लाखों शहरियों के हुकूक नहीं है कि जब आपका दिल कहे आप आ जाएं इस शहर को बंद करने? आप पाकिस्तान की जो बिजनेस है, जो हुकूमती व्यवहार है, उसको हम रोक दें? तो ये हम इजाज़त नहीं दे सकते। ना आज कल पहले दी थी, ना अब भी हम देंगे। मैं वाजे कर दूं, अब भी उसी तरह निपटेंगे जिस तरह 24 और 26 नवंबर की तरह निपटे। हाँ,
آپ تعمیری سیاست کرتے ہو, آپ احتجاج کرتے ہو, آپ جمہوریت کا حسن ہے, آپ کو حق ہے پورا, آپ نقطہ نظر پیش کریں. میرے بھائی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, حکومت بھی تنقید کرتا ہے, آپ کا بالکل میں اس کو قبول بھی کرتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. مگر جو شخص صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح کی زبان بولے گا, اس طرح کی وہ سرکاری وسائل لے کے آئے گا صوبے کے فیڈریشن پہ چڑھائی کرنے کے لیے, تم دنیا میں یہ ہوا ہے کبھی؟ چلے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت, دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب 22 اپریل کو ہم نے یہ 2022 میں نو کانفیڈنس موو کیا تھا, ساری سیاسی قیادت نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ان کی 4.5 سال کی ناکامیوں کے بعد. اس وقت ایک شخص جو تھا وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھا, جس نے یہ چیلنج قبول کیا کہ میں اس کو مشکلات کو اس بھنور سے پاکستان کو نکالوں گا. ٹھیک ہے, اور اس نے نکال کے دکھایا ہے. حالانکہ یہ طے ہوا تھا کہ نو کانفیڈنس کے بعد فوری الیکشن میں جائیں گے. الیکشن میں ہم جا رہے تھے جب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر وہ جتھا لے کے, ہجوم لے کے جب اسلام آباد کے لیے نکلے, تب لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے سیاست کے سلطان نے فیصلہ کیا, نواز شریف صاحب نے, نہیں اب ہم پاکستان کو اسی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے, الیکشن وقت پہ ہوگے, اور ہم اس کے یہ جو اگر دھمکی پہ ہم اقتدار چھوڑیں گے یا الیکشن کرائیں گے تو کل انہوں نے یہ کیا. اور سیاست, شہباز شریف صاحب نے کہا سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دوں گا, اور آج آئی ایم ایف یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم قرضوں سے نہیں چل سکتی, مگر ڈائریکشن اگر آئی ایم ایف کی پاکستان جو جن حالات میں ہے تو ہم اس پہ چل رہے ہیں, اور اچھے طریقے سے پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیلیور کیا ہے معیشت کے. کامران صاحب, آپ نے سر گفتگو سنی. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کی طرف جایا جا رہا تھا, پھر خان صاحب نے دھمکی دی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں ہم چلیں گے. ایک چیز تو یہ ہے. ایک دوسری طرف جو حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ حالات بہتر ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی کم ہے, یہ دو چیزیں تو آپ نے بھی سنی. لیکن اب ایک اعلان یا ایک حکومت کا فیصلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر اپوزیشن ماضی کی طرح یا پی ٹی آئی ماضی کی طرح آئے گی اسلام آباد کی طرف تو اسی طرح ٹیکل کیا جائے گا جس طرح 24 اور 26 نومبر کو کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا فیصلہ درست ہوگا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی کامران صاحب. اور دیکھیے, یہ اگر تو کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے, اور احتجاج جو ہے آپ کا ایک دستوری حق ہے, تو بجائے اس کے کہ اس دستوری حق کو اس طرح سے ٹیکل کیا جائے کہ کوئی خون خرابہ ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ خرابی کی صورت میں نکلے, تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو سیٹل کر لیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کر لیں اور اس جگہ تک آ کے کر لیں. تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, آسان ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پی ٹی آئی کو بھی وہ فیصلہ ماننا چاہیے, کیونکہ ماضی میں بھی تو سر یہ تجویز دی گئی نا کامران صاحب کے ڈی چوک کی بجائے کسی اور چیز کا, کسی اور مقام کا انتخاب کریں آپ. ڈی چوک کی بجائے دیکھیے یہ پھر اس وقت فیصلہ ہوگا, مگر اس میں آپس میں بات کر کے طے کیا جا سکتا ہے, اور جہاں پہ بھی طے ہو جائے اس سے میرا خیال ہے کہ آگے نہیں آئیں گے. جیسے ہم نے کیا تھا, ہم نے آج کشمیر ہائی وے پہ ایک حد کے اندر جو ہے نا وہ اپنا پڑاؤ ڈال لیا تھا. لیکن کامران صاحب جو اہم سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ عید کے بعد جو ایک تحریک کا اعلان کر رکھا ہے پی ٹی آئی نے, اس میں اب سب کی نظریں جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف ہیں. ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں. مولانا صاحب نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں ان کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج جو ہے وہ ناگزیر ہے. دیکھیے احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہے, اب پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے یا پی ٹی آئی سے الگ کریں گے, یہ اب تک فیصلہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اور یہ جیسے ڈیمو میں ڈیسائیڈ ہوگا پھر ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو بتا دیں گے کہ ہم اکیلے چلیں گے یا کسی اور کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں صاحب, مولانا صاحب ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں گے یا الگ کریں گے. کامران صاحب کہہ رہے ہیں اگر مولانا صاحب آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا احتجاج ہوگا, مولانا صاحب کو آخر تک قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو قائل کرنے میں ابھی تک پی ٹی آئی ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں سالوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگز یا ایک
آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے، وہ اتنے آرام سے، ہمیں بھی ان کے اوپر بڑے شکوک ہیں، ان کو ہمارے اوپر ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اور اپنا الو سیدھا کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارا خیال ہے کہ وہ اپنا ہمارے ساتھ مل کے وہ اس کے لیوریج لے کے وہ اپنا الو سیدھا کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے کوئی منسٹری لے لیں گی، تو میوچل ایک قسم کی ہمارے ایک پرابلمز ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر اعتماد ہی نہ ہوا نا۔ سن لینا ہے، میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور آپ کامران صاحب سے پوچھ لیں وہ بھی ایکسیپٹ کریں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک چیز پہ ہم دونوں قائم ہیں، وہ یہ ہے کہ عید کے بعد ہم لوگ کسی نہ کسی قسم کا احتجاج ہوگا۔ فرض کریں دو صورتیں ہیں، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پس پردہ یا ہٹا کے ہم لوگ ایک بڑے اس کے لیے دیکھ لیں تو ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا فائدہ ہے اور پورے پاکستان کو فائدہ ہے، پولیٹیکل پارٹی نے پورے پاکستان کو فائدہ، کیونکہ ان لوگوں سے جان چھڑانا سے یہ ملک ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مشرف بھی کہتا تھا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کہتی تھی، آپ ان کی تقاریر کر کے دیکھ لیں، انہوں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے، آگے کر لیتے ہیں۔ اگر فرض کریں ہم لوگ اکٹھے نہیں مل کے چل سکتے فار واٹ ایور ریزن، اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے جو وار کے لحاظ سے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ٹو پرونگ اٹیک، دو طرف سے آپ کے اوپر ایک قسم کی یلغار آ رہی ہوتی، اس کا فائدہ بھی آپ کو ہی ہوگا، اگر اس کا فائدہ بھی ہم دونوں کو ہی ہوگا، لیکن اس کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ آپ دو لکڑیوں کو الگ الگ کر لیں، ان کو توڑنا آسان ہوتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ کر لیں ان کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کھیلدار صاحب، آپ مولانا صاحب کو اجازت دیں گے کہ وہ کہیں بھی جس مقام کا انتخاب کریں، یا یہ فیصلے صرف پی ٹی آئی کے لیے ہیں کہ ان کو نہیں آنے دیں گے؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور آئین کی بالادستی کی ہے۔ مولانا صاحب نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بتایا، ان کے جب اقتدار میں یہ تھے، مولانا صاحب نے احتجاج کیا تھا، آپ بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، اور جہاں ان کو کہا گیا تھا مولانا صاحب نے اپنے ورکروں کو بٹھا دیا۔ یہ بہت نظریاتی اور ورکر ہیں ان کے جو کارکن ہیں، مگر جب گئے تھے اس گراؤنڈ کی صفائی کر کے چلے گئے۔ تو یہ جو میں سمجھنا پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی نظریات، اتنی ڈسپلن یہ وہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو پی ٹی آئی بھی دعویٰ کرتی ہے نا کہ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے احتجاج کے دوران۔ لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں، مولانا صاحب کو ہے کہ وہ آئیں اور یہ ان کے اس کے اوپر ذرا اٹک کے قریب نا ایک آنسو گیس پھینک دے، پھینک کر دکھائے نا، پھر میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہوتی، مولانا صاحب کبھی یہ کہہ کر نہیں آئیں گے میں مرنے اور مارنے آ رہا ہوں، میں اسلحہ لے کر آیا ہوں، کبھی نہیں۔ کبھی مولانا صاحب نے پرتشدد سیاست کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے۔ مولانا صاحب کی میں اس حد تک جائے گا نہیں جس حد تک آپ چلے گئے، کبھی نہیں جائے گا۔ وہ قائل کرے گا اپنی بات چیت سے، اپنی نقطہ نظر سے۔ انہوں نے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا سیاسی بحران تھا، سب لوگ، ان کا ہی موقف تھا جو مولانا صاحب نے حکومت سے منوا لیا، اور منوا لیا مرتضیٰ صاحب کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ تو مقصد یہی سیاست ہوتی ہے، مولانا صاحب نے اسی طرح کی سیاست کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، یا اختلاف رائے ہے حکومت سے ہو یا کسی اور سے ہو، وہ اس کو جمہوری انداز سے حل کرے گا۔ ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا، ہم کامران صاحب سے پوچھیں گے۔ کامران صاحب، سر دو چیزیں بتائیے گا۔ ایک تو جو سینیٹر ہمایوں صاحب بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان ابھی تک جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ضرور ہے۔ دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو آگے لا کر جو ہے اپنے معاملات سیٹ کر لیں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا۔ دوسرا، 26ویں آئینی ترمیم کی پی ٹی آئی مخالفت کرتی ہے، لیکن آپ کے مطابق پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم میں آن بورڈ تھی، ایسا ہی ہے سر؟ جو آن بورڈ تھی وہ تو دنیا نے دیکھا۔ میں نے وہ کہا ہوا کہ کلپس جو ہے نا وہ سارے جمع کر دیں، اور وہ ان کے سیکرٹری جنرل صاحب کا کلپ بھی، اور باقی جو ہے نا اس دن ان کے چیئرمین کا کلپ بھی جس دن جو ہے نا وہ لے ہوا ہے، یہ سارا میں نے کہا ہوا ہے اپنے دوستوں کو کہ اس کو جو ہے نا وہ ذرا کلپ جمع کر دیں، اور پھر تاکہ جو ہے نا جو بھی کہے تو پھر اس کو کم از کم جو ہے نا اس کے سامنے وہ کلپ پیش کر دیا جائے۔ تو یہ اب دنیا نے دیکھا، وہ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ بھی جو ہے نا ون آف دی ریزن ہے کہ وہ بات جو ہے نا وہ فائنل نہیں ہو رہی، یہ 26 امینڈمنٹ والی۔ کیونکہ میں اس میں کمیٹی میں خود شامل ہوں، تو میں اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کم از کم اس رول کو، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں، میں نے کیوں چھوڑ دیں اس بات،
جب کوئی انگیج تھا اور اس کی رضامندی اس میں جو ہے ایکسپریس یا امپلائز شامل تھی، تو اس کو اس کے بعد اب اس سٹیج پہ یہ کہا جائے کہ جی جس گناہ میں تو ہم شریک نہیں تھے، یہ گناہ تو فلاں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ مناسب نہیں ہے. تو وہ کلپس خیر بہرحال میں اس کو اکٹھا کر رہا ہوں. جو ہمایوں صاحب لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہیں سر. جی اگر گناہ ہے تو پھر سب نہیں کیے. اچھا لیکن ایک یہ جو ہمایوں صاحب نے بات کی کہ شاید دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں سر کہ اعتماد نہیں ہے اور ایک دوسرے کو آگے لا کر وہ اپنے ہی معاملات سیٹ کیے جائیں گے. وہ یقیناً یہ بات ہے، مگر ہم نے بہت ہم نے آگے سفر طے کیا. ہمارے درمیان ایک بڑا تلخ ماضی تھا جس میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے. اب ہم نے اس کو بہت حد تک، آپ نے کبھی ہمارے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا ان کے بارے میں، ان کی طرف سے ایک آدھ شخص ہیں ابھی تک وہ گولہ باری میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں ہدایت یہ ہوتی ہے کہ جواب مت، کبھی کبھی جو نا وہ پھر ہماری بھی زبان سلپ ہو جاتی ہے. اس طرح سے چلتا ہے معاملہ. تو بہرحال اللہ پاک خیر کریں. نہیں سر، لیکن کامران صاحب وہ جو آپ نے اپنے تحفظات اسد کیسر صاحب تک پہنچائے تھے، اس کا کوئی جواب ملا آپ لوگوں کو؟ ویسے تو جواب آیا تھا ایک دوست کے لیے. میں ہمایوں صاحب سے پرائیویٹلی جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں نام اگر کبھی، کیونکہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ ہم 30 فیلو ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جواب آیا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے. مگر میں نے ان کو جب کہا کہ جو میری باتیں تھی، جو کنڈیشن تھی، آپ اپنے واٹس ایپ سے میرے اس پہ وہ کر دیں اور وہ پھر سارا کچھ جو ہے نا تاکہ وہ میرے پاس بھی ریکارڈ کا حصہ ہو. تو وہ پھر ابھی تک نہیں ہوا. نہیں سر، کہیں نہ کہیں پہ اعتماد کا فقدان ہے، یا ان کو نہیں ہے یا ہم کو نہیں ہے یا دونوں کو نہیں ہے. نہیں سر، اس کی تھوڑی اگر وضاحت کر دیں کہ جواب آیا تھا لیکن آپ تحریری طور پر، اگر ہم کہیں آپ تحریری طور پر چاہتے ہیں یا آپ کے واٹس ایپ کے میں بھی میں تحریر وہ بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ جو میں نے آپ کہا تھا، کیونکہ وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وزارت کون سی وزارتیں مانگ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی خان کی سیٹ مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی اور بات ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جو میرے مطالبات تھے وہ آپ جو ہے نا وہ مجھے آپ شیئر کر دیں، کیونکہ آپ نے نوٹس دیے تھے. میں تو زبانی بات کر رہا تھا، آپ نے نوٹس دیے تھے، اس کو شیئر کر لیجیے. اور جو آپ کا وہ جواب ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہمارے درمیان طے ہو وہ تحریری شکل میں ہو، تاکہ کم از کم یہ بات میں جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں. تو یہ میرا خیال ہے سب کچھ عید کے بعد ہی ممکن ہوگا. اب تو ہم گھروں کو روانہ ہو گئے، میں تو کوئٹہ کی فلائٹ لینے والا ہوں بس ابھی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہمایوں صاحب اب بات وہی ہے کہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کامران صاحب کے اعتماد کا فقدان کسی نہ کسی حد تک ہے. لیکن ایک جو چیز خود مولانا صاحب کو آپ کے صوبے کے حوالے سے بھی جو تحفظات ہیں نا، الیکشن کے حوالے سے آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں ذرا کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں نا اس پہ ذرا آپ غور کریں، اور میں کامران صاحب کو بھی کہوں گا وہ بھی ذرا غور کر لیں تو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی ایک تو میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو مطالبات ہیں یا جو ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لکھت پڑھت میں ہونی چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ میں. اچھا یہ سنت بھی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کے ساتھ لین دین یا کسی کے ساتھ کوئی چیز ارینجمنٹ کر رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، دستخط کر لیا کرو. یہ اچھی بات ہے، اس سے کلیئرٹی آئے گی. تو آئی ایگری ود ہم. ٹھیک ہے، ایک چیز. نمبر 2، اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو 26ویں ترامیم کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے تھے، دیکھیں اس طرح ہے. اب چونکہ وہ میں تو درمیان میں تھا نہیں، لیکن کامران صاحب بالکل درمیان میں تھے، اینڈ ہی واز ون آف دا مین ایکٹرز جو اس جگہ پہ کر رہے تھے. ہمارا ڈائریکٹ نہیں ہو رہا تھا. یہ یاد رکھے یہ پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں جن کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ انفارمل ہوئی ہیں. میں کامران صاحب کے گھر جا رہا ہوں، کامران صاحب میرے گھر آ رہے ہیں، ہم مولانا صاحب کے گھر جا رہے ہیں، مولانا صاحب ہمارے گھر آ رہے ہیں. یہ ساری انفارمل باتیں ہیں، یہ فارمل ڈسکشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کامران صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس جھوٹی گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ساری 26ویں ترامیم کے ساتھ کا جو پیکج تھا اس واز کو ریلیٹڈ کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ رہیں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی.
ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں, انڈرسٹینڈ, ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ بیچ میں سے ایک شک ہٹا دیتے, اور آپ کو پتہ ہے 26ویں ترامیم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ ہے جوڈیشیل کو جس طریقے سے جوڈیشری کے انہوں نے سبجیکٹ کر دیا ٹو دی ایگزیکٹو. اگر آپ اس فیکٹر کو ہٹا دیں تو پیچھے 26ویں ترامیم میں سب جنگ رہ گیا ہے. صاحب, کھیلدہ صاحب آپ کی باری ہے, لیکن اگر اجازت دیں تو میں دو مختصر سوال کامران صاحب سے کر لوں, انہوں نے جانا ہوگا. کامران صاحب 2-3 سر مختصر سوالات ہوں گے. ایک سوال تو حال ہی میں بلاول صاحب نے تجویز دی ہے کہ آپ دوبارہ ایک اجلاس بلائیں, پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں, اور ایک تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو پے رول پر رہا کرنے کے حوالے سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, یا پی ٹی آئی کو اس طرف جانا چاہیے, اسپیکر سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو پے رول تو ہو جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ کمیٹی بھی جو ہے نا دوبارہ بلوا لینی چاہیے, کیونکہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے, اور پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے اس معاملے کا کوئی ایسا حل نہیں نکل سکتا. یا کم از کم آپ کہہ دیں کہ اگر اتنی بڑی تعداد کے لوگ جو ہے وہ ساتھ شامل نہ ہوں تو وہ حل جو ہے پائیدار نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کو بھی آنا چاہیے, خان صاحب کو بھی آنا چاہیے, بھلے شارٹ پے رول ہو یا لانگ پے رول ہو, وہ ممکن ہوتا ہے. اس دن بھی یہ بات ممکن تھی, مگر جو ہے نا اس کو جان بوجھ کے بعد چیزوں کو جو ہے نا وہ بگاڑ دیا جاتا ہے, یا نااہلی ہے یا ویسے جان بوجھ کے بگاڑا جاتا ہے, دونوں میں سے ایک بات ہے. مگر کوئی ہم کو ایسا راستہ پاکستان کے لیے اختیار کرنا پڑے گا جس میں ون ون سچویشن ہو, ورنہ ہم خراب ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, اس وقت اگر آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں کامران صاحب, تو وہاں پر اب بلوچستان جو یکجہتی کمیٹی تھی اس کے بعد اختر مینگل صاحب نے بھی جو اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے وہاں پر, حالات تو اپنی جگہ پہ. اس وقت صوبائی حکومت کی رٹ آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں, اور بلوچستان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بلوچستان کا حل بات چیت ہے. دو صوبوں میں رٹ اس وقت موجود نہیں ہے. آلموسٹ صرف جو ہے نا اگر وہ کہیں گے کیپٹل میں کوئی تھوڑی بہت 19-20 کے ساتھ اگر رٹ جو ہے ہو تو ہو, نہیں تو باقی انٹیریئر میں جو ہے نا وہ رٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تقریباً جو ہے نا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جو ہے نا کچھ ایک طرف کے اضلاع ہیں وہاں پہ, تو اس کا حل صرف بات چیت میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. میں صرف اتنا ہی دوں گا کہ کوئی ڈیولپمنٹ جیت کے امیڈیٹ کی بات ہوگی. سر وہ مذاکرات کے حوالے سے ہوگی یا کوئی دوسرا فیصلہ ہے؟ بس کوئی نہیں, بات چیت کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع ہوگی, اور میرا خیال ہے امیڈیٹلی آفٹر عید شروع ہو جائے گی. اچھا, تو یہ صرف بلوچستان کے معاملے پر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ بات کرے گا؟ بلوچستان کے معاملے پہ نہیں, مطلب یہ بلکہ یہ کہہ لیں کہ افغانستان کے معاملے میں چلیں اس کو زیادہ اور کلیئر کرتے. اچھا, افغانستان کے معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ. سر وہ سپر پاور ہی ہوگا؟ نہیں, مطلب کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہماری اور ان کی بات چیت. اچھا, ان کی بات. چلے ٹھیک ہے کامران صاحب, چلیں بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. حضرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر خوش آمدید. مولانا صاحب ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. حکومت کوشش کرے گی کہ مولانا صاحب کو قائل کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں, آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ عید کے بعد تحریک چلے گی, احتجاج ہوگا, پھر وہ ان کے ساتھ ہو یا الگ ہو. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا دیرینہ تعلق ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی گائے بگائے ملاقات بھی ہوتی ہے, رہنمائی بھی لیتے ہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے رہنمائی لی, ان کی مطلب مشاورت ہوئی. پاکستان کے باقی ایشوز پہ بھی مشاورت ہوتی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ رکھا جائے, ان کو جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے, ان سے مشاورت کی جائے. بلوچستان کا جو معاملہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ڈائلاگ, میں بھی یہ سمجھتا ہوں بلوچستان کے جو بھی پارلیمنٹ کی سیاست کرنے والے ہیں ان سے بات چیت کرنی بھی چاہیے, اور وہ کردار بھی ادا کر سکتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ مالک بلوچ صاحب ہیں یا اختر مینگل صاحب ہیں. اس کو بھی ان سے بھی بات کر کے اس کو اس احتجاج کے بجائے مذاکرات کے ٹیبل پر آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا جو سیاسی حل جو پارلیمنٹ کے جو سیاست کرنے والے ان کے پاس ضرور ہے. تو بلوچستان کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے, مرکز بھی کوشش کرے گا. اور یہ دہشت گردی جو ہے, دیکھیں ابھی کے پی کے میں بھی دہشت گردی ہے بلوچستان میں, تو یہ صرف ایک کے پی کے کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے جس طرح کے پی کے چیف منسٹر اس اجلاس میں موجود تھے, اس نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ
پارٹی کے فیصلے کے بجائے انہوں نے جو ان کا اختیار ہے جو جس عہدے پہ بیٹھے ہیں پوزیشن، اس کو اس نے صحیح استعمال کیا. پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں نا، صوبے میں ان کی حکومت 11 سال سے، امن امان کا معاملہ بھی صوبائی حکومت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر ظاہر یہ دہشت گردی کا چیلنج پورے ملک کا ہے، ریاست کا ہے، تو ہم ہر ان کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو ذمہ وارانہ اور سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. باقی ہماری حکومت پہ، پالیسیز پہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں، ہم ہر چیز کا جواب دیں گے. کم سے کم اس ایشو پہ، جس طرح 2014 میں نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، عمران خان صاحب اس میں گئے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا اور ضرب عضب ایکشن پلان بنا، اس کے نتائج بھی آئے. تو آج جو بھی وجوہات ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں جو کچھ کیا گیا کون اس میں، مگر آج ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے اس نقطے پہ. ہاں، لیکن ہمایوں صاحب اب جو تجویز بلاول صاحب نے دی ہے اور جو حکومت کی طرف سے ایک تجویز آ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کریں اور خان صاحب کو پے رول پر رہا کیا جا سکتا ہے، اسپیکر سے رابطہ ہو سکتا ہے، دوبارہ کمیٹی میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو گورنمنٹ اور یہ بلاول بھٹو صاحب ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم لوگ پولیٹیکل جماعت ہے یا ہم لوگ ٹیررسٹ جماعت ہیں. ہمیں تو یہ لوگ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں نا، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پی ٹی آئی کو ٹیررسٹ ہے، پی ٹی آئی نے 9 مئی میں یہ کر دیا، پی ٹی آئی نے فلانا کر دیا. تو اگر ہم پولیٹیکل جماعت ہے تو پھر ان کا سارا نیریٹو ختم ہو جاتا ہے، وہ جواب پی ٹی آئی کے خلاف ساری چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم ٹیررسٹ ہیں پھر ہم سے بات کیوں کرتے ہیں، پھر ہم سے کس لحاظ سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ جس جماعت کو یہ ٹیررسٹ جماعت کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کو جن کو یہ ٹیررسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی فالوئنگ پاکستان میں 75 to 80% ہے. آپ کو پتہ ہے اگر اور یہی وہ غلطیاں ہیں جو ہم لوگوں نے ماضی میں کیا، یہی وہ غلطیاں ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1970s میں کیا تھا بلوچستان میں. وہ وقت اور آج کا وقت بلوچستان نہیں سنبھلا. آپ وہی غلطیاں کیوں کر رہے ہو؟ ہم لوگ ہسٹری سے دیکھیں، ہسٹری میں پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ہسٹری کی غلطیوں سے سیکھو. یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1970s میں سنجے گاندھی نے اندرا گاندھی کو کہا تھا جب وہ ایمرجنسی لگا رہی تھی کہ آپ ایمرجنسی مت ختم کریں، ہم ماں بیٹا مل کے اس پوری جگہ پہ راج کرتے رہیں گے. انہوں نے 14,000 سے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو کر دیا تھا. یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ وہی سب کچھ کر رہے ہیں. وہ تو اندرا گاندھی کے اندر ذرا عقل آ گئی تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے عقل آ گئی تھی کہ وہاں پہ ایک وہ اسکالر تھا جس نے ان کو ایک پوائنٹ دیا تھا، اس بیسس پہ انہوں نے وہ ہٹا کے اور الیکشنز کی طرف چلے گئے تھے. اور الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا؟ نہیں، لیکن آپ نے اگر پولیٹیکل بات کرنی ہے تو آپ، اچھا رہی بات مولانا صاحب کی، انہوں نے بات کی، آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا. مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے میری پیٹھ کے پیچھے چھرا کھونپا ہے. یہی کہتے ہیں نا. اچھا مولانا صاحب اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں، اب یہ ان کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ میں اس ناجائز حکومت کے ساتھ کبھی نہیں ملوں گا. اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کے جلے ہیں، تو وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پینا چاہتے ہیں. اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے ان کو جس سانپ نے ڈسا ہے نا، اب ان کو رسی بھی سانپ نظر آتی ہے. ان کا خیال ہے کہ ہم بھی، حالانکہ ہماری سٹرینتھ ان کی سٹرینتھ سے زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ سمجھتے، دیکھیں نا ایک بات یاد رکھیں، جب ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، جب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آتے ہو، بھائی آپ ہمیں دے دو نا یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے، آپ ہمیں دے دو، آپ ہمیں لاہور کے اندر وہ جو مینار پاکستان ہے وہ جگہ دے دو. پہلے بھی دیتے رہتے، اب بھی دے دو. اگر اس کے علاوہ کچھ چیز ہو جائے تو جو مرضی مجھے کہو. انہوں نے حکومت نے آفر تو کی تھی نا، کبھی نہیں آفر کی. نہیں، ڈی چوک کے علاوہ دوسرا مقام. سن لیں، آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر آنے دو، میں آپ کو کہتا ہوں آؤ تم باتھ روم میں بیٹھ جاؤ، آپ کیا کرو گے؟ نہیں، انہوں نے آپ کو جگہ، جب آپ ڈی چوک پر آئے تھے، اسی جگہ کو میں باتھ روم کا ریفرنس دے رہا ہوں. لیکن وہ تو گراؤنڈ تھا. میرا جو قد ہے
وہ ڈرائنگ روم سے کم کا نہیں ہے. مطلب اب اگر آپ کو پریڈ گراؤنڈ دیا جاتا ہے تو آپ کو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے. ہمیں مینار پاکستان تو بالکل قبول ہے. اگر کچھ کیا اور اگر کوئی گملہ کیا چھوڑو, کوئی کاغذ پھٹ گیا تو جو مرضی کہہ دو. ڈی چوک نہیں آئے گی. یہ بات ہے, ٹانگے اگر کام نہیں شروع ہو جائے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن آپ تو پریڈ گراؤنڈ تک رہیں گے نا؟ ہم پریڈ گراؤنڈ تک رہیں گے, وہ باقیوں کی پریڈ خود ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن کھیلتا تھا اب سب سے پہلے بات جو انہوں نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, چند دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, تو پھر وہ یہی بات کریں کہ آپ فیصلہ تو کر لیں کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے یا سیاسی جماعت ہے. دیکھیں, پہلی بات جو میرے سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو اپنی جگہ کہتے ہیں ہمیں وہ دی جائے. 2014 میں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ آئے ڈی چوک پہ, لائے گئے, آئے اور ان کا منصوبہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسیٹ کر میں ان کو پکڑ کر نکالوں گا. جب یہ بات کی تب نواز شریف ڈٹ گئے. وہ اسی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے, کتنا فاصلہ ہے جہاں پہ ان کا احتجاج تھا, نواز شریف ایک منٹ کے لیے باہر نہیں نکلا اور ان میں ہمت نہیں ہوئی وہ آتے اس طرف. دوسری بات, اب جب یہ آئے تھے تب بھی انہوں نے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے. کتنے گز کے جہاں پہ یہ ان کا احتجاج پہنچ چکا تھا وہاں سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر پرائم منسٹر ہاؤس ہے جہاں پہ ہمارے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. فاصلہ مجھے بتا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جو ایک جس طرح امریکہ میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایوانوں میں جا کے یا وہ تشدد کیا گیا, انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا تھا, پارلیمنٹ میں بھی کیا تھا. یہ اجازت ان کو نہیں ملے گی, یہ ان کی خواہش پوری کبھی ہم کرنے نہیں دیں گے. نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پریڈ گراؤنڈ تک ہمیں آنا ہے. نہیں, لاہور میں آپ کو دیا تھا نا گراؤنڈ, ہم نے آپ نے احتجاج کیا تھا, لیکن سر نام نہیں پتا مگر کیا تھا. ان کو ان سے پوچھا کہ کون سی گراؤنڈ جگہ کون سی, ان کو خود پتہ نہیں ہے جگہ کا نام. یاد نہیں ہوگا. یاد نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, یاد نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں ان کو ڈی چوک چاہیے یا مینار پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو دوسری بات آپ نے سوال کیا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ دہشت گرد ہے, میری بڑی خواہش ہے پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہو جو ان کے جو بھی نظریات ہیں ہو. مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ 9 مئی کے بعد 26 نومبر کے بعد جو آپ مجھے بتائیں, یا ان کی گفتگو میں کوئی سیاسی دارہ کی بات کرتے ہیں. بات دیکھیں علی امین گنڈا پور, علی بیرسٹر گور یا ہمایوں خان کی نہیں ہے, بات ہے عمران خان کی کہ عمران خان کون سا راستہ لینا چاہتا ہے. پارٹی بھی وہی ہے, گروپ بھی وہی ہے, ہجوم بھی وہی ہے, سیاستدان ہے, جو بھی کچھ ہے وہی ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں سیاسی دائرہ میں مجھے نہیں رہنا, مجھے سیاستدان سے بات نہیں کرنی, مجھے اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی بات کرنے کے لیے وہ کوششیں کر رہے. وہ چاہتے ہیں مجھے جو بھی این آر او دے وہ دے, مجھے اقتدار کا تخت دے تو وہ دے. وہ بھی غیر آئینی بات ہے. آئینی بات کریں, سیاسی بات کریں, سیاسی راستہ اختیار کریں, پرامن احتجاج کریں. میں تو میری تو یہ خواہش ہے, یہ کہ اچھی جماعت ہے, ان کے کتنے اچھے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے عمران خان کے اس رویے کی وجہ سے. اسد عمر کیوں چلا گیا, میں کتنے نام بتاؤں, فواد چودھری کیوں چلا گیا, یہ کیوں چلا, یہ ایک کیلیبر تھا کارکن سیاسی, اس کو آپ نے اس کے کیریئر کو تباہ کر دیا. ایک شخص کی انا کھڑی ہے, کوئی شخص نہیں بچا. آج پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ گئے ہیں. ایسے بھی ہمایوں صاحب جیسے دلیل سے بات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کو ہجوم نہ بنائیں, اس کو ایک سیاسی جماعت رہنے دیں, سیاسی جماعت رہنے دیں. سیاسی ڈائلاگ, سیاسی راستے نکالتا ہے, سیاسی بات کریں, سیاسی دائرہ میں رہیں. تو لیکن خان صاحب بھی تو اپنا مینڈیٹ مانگ رہے ہیں نا, وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی. خان صاحب اگر مینڈیٹ مانگتے, جو بات چیت آخری ختم ہوئی جس سے اس میں یہ مینڈیٹ کی بات ہی نہیں ہے, اس شرط میں یہ الیکشن فارم ووٹ نہیں ہے, تو بس بات ختم ہے نا. ناظرین, یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اہم سوالات ہیں کہ عید کے بعد جو احتجاجی تحریک ہے اس حوالے سے مولانا صاحب یا پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, یا پھر حکومت کیسے ٹیکل کرے گی, وہ ہم اس بریک کے بعد سوالات رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سب سے بڑا مطالبہ فارم 47 الیکشن ہے. جب مذاکرات ہوئے اس میں آپ کا وہ مطالبہ ہی نہیں ہے, آپ نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھیں, ہم نے 3 چیزوں کے اوپر کہا تھا. اگر ہم یہ کہہ دیں, مطلب میں ان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ دیں کہ یار یہ جس سیٹ پر بیٹھے وہ سیٹ ہی ناجائز ہے,
تو پھر تو آگے بات ہی نہیں ہوگی نا. میں ان کے ساتھ بات کیوں کروں؟ مطلب میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ غلط طریقے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میں آپ کو انٹرویو کیوں دوں؟ لیکن غلط طریقے سے بیٹھنے والے شخص کے ساتھ مذاکرات تو کر رہے ہیں. سن لیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دس کنٹری ہم نے کہا کہ ہم فی الحال اس بات کو اگنور کر رہے ہیں, فی الحال قبول کر لیں. کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں, ایک سیئنگ ہے انگلش میں, وہ کہتے ہیں لاٹ آف گڈ مینرز از پریٹینڈنگ واٹ از ہیپننگ ازنٹ ہیپننگ. تو ایک جو غلط کام ہوا ہے میں اس کو پریٹینڈ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوا, اب میں باقی چیز کر رہا ہوں. اب میرے اوپر ایک الزام ہے کہ بھئی تم دہشت گرد ہو, تم نے 9 مئی کہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ پروف کر کے دکھا دو کہ میں نے یہ غلط کام کیا تو میں سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر تم پروف نہیں کر سکتے ہو تو میرے سے ہی الزامات ختم کرو. اس سے مجھے آپ کہتے ہو ہمایوں تم نے گولی چلائی, میں کہتا ہوں مجھے پروف کر دو کہ میں نے گولی چلائی ہے, کسی بھی لحاظ سے پروف کر دو تو میں پھانسی کے لیے لٹکنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ پروف نہیں کر سکتے ہو تو بھائی جھوٹ نہ بولو. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. اس سے زیادہ جائز ڈیمانڈ میری کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ان کا دیکھیں, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. جس چیف منسٹر کو یہ کہتے تھے پاکستان کا بدترین چیف منسٹر ہے بزدار, اس کے 14 چیزوں کو یہ اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے کی ہیں. اور میں ڈیٹ کے ساتھ بتا سکتا ہوں, میں کس ڈیٹ کو وہ سٹارٹ ہوئے میں بتا سکتا ہوں, ایک ڈیٹ بتا سکتا ہوں, 14 چیزوں کی ڈیٹ بتا سکتا ہوں کب وہ اپروو ہوئے تھے. موجودہ حکومت اس کو بڑھا رہی ہے, موجودہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو لے کر اس کو کہہ رہی ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا, یہ ہم نے سٹارٹ کیا, یہ ہم نے سٹارٹ کیا. ایون یہ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑا مشہور وہ ہے کہ میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ وہ مائنورٹیز کو مائنورٹی نہیں کہنا یہ بہت بری بات ہے, اور اگلے سینٹنس میں کہتی ہے اور ہم لوگ مائنورٹی کارڈ سٹارٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑا مطلب انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, وہ مائنورٹی کارڈز بزدار کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا, اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 17/11/2020 کو نکال کے دیکھ لیں. میں 17/11/2020 بتا رہا ہوں. دیکھیں مجھے میں انٹرپٹ نہیں کرتا. جو اس سے پہلے بھی 1-2 پروگرام میں سینیٹر صاحب نے بزدار صاحب کی کارکردگی, اور یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بزدار کے پروگراموں کو آگے بڑھا رہی ہے. یہ بزدار صاحب کو کبھی آپ بلا کے بزدار صاحب کو بلا کے پوچھے کہ یہ منصوبہ آپ نے سوچا تھا؟ وہ تو تاریخ میں کہتا ہوں اگر کسی فائل کوئی ایسی انارگیشن, کوئی ایسی میٹنگ اپروول, کوئی ایسی منٹس دکھا دیں, میں سلام کروں گا. میں سینیٹر صاحب کو سلام کروں گا. سر آپ سلام کر لیں مجھے, میں ڈیٹ بتا رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, میں سلام کروں گا کہ آپ کی باقی دیکھیں نہ ان کو اتنا پتہ ہے نہ مجھے مجھے پتا ہے. ان کو مجھے پتا ہے مینارٹی کارڈ کا کس طرح بنا ہے, مجھے پتا ہے. مریم صاحبہ کے جتنے منصوبے, کتاب چھپی ہوئی ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں. کتاب چھپی ہے نا, 1 سال کی کارکردگی, 1 سال کی کارکردگی چھپی ہے نا. اخبار چھپے تھے, بات یہ کہ اخبار کے کتاب کی صورت میں اخبار چھپے تھے. تو سینیٹر صاحب کو میں مشورہ دیتا ہوں, کم سے کم یہ ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ بزدار صاحب نے بھی کوئی منصوبہ بنایا, وہ اس کو بھی آج پتہ نہیں کہ اس نے کوئی کام کیا ایک بھی, سوائے بنی گالا سے آرڈر آتا تھا اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے, اس کی یہ کام کرتے ہوں گے. میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں. آج ایک کام کرتے, بزدار صاحب کو آپ بھیج دیں اکیلے علامہ اقبال کے مزار پہ, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک سینٹنس لکھ لیں اردو میں علامہ اقبال کے اس کے اوپر. بزدار صاحب اگر ایک پیراگراف سے کم لکھیں نا تو جو مرضی مجھے کہہ دیں. پھر مریم صاحب کو بھیج دیں کہ جی ایک سینٹنس لکھتے ہیں, وہ کا کی کے بعد پھنس جائیں گے کہ آگے کیا لکھنا ہے, کا لکھنا ہے یا کی لکھنا ہے. سر مریم صاحبہ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ وہ اخبار ٹی وی میں آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, کیا بات کرتے ہیں آپ. یا تو آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں, میں بالکل مذاق نہیں کر رہا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں لکھ سکے. مریم صاحبہ کے سخت سیاسی مخالفین, ان کی پارٹی کے لوگ اس کی کارکردگی کے متعارف ہے, وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. پنجاب کو اس نے بدل دیا ہے. آپ نے پنجاب کو 4 سال میں کہاں پہنچ گیا؟ فرانس نہ بناؤ, پنجاب لاہور بن گیا, فیصل آباد بن گیا, سب سے آگے ہے یہ شہر پاکستان میں. یہ میں آپ کو بتا دوں, گورننس کے حوالے سے بھی, انتظامی معاملے پہ بھی, عوام کی, عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے جو مریم صاحبہ کام کرے, میں کسی صوبے کا وزیر. ایک چیز یہ بتا دیں کہ اختر مینگل صاحب جو ہے وہ اعلان انہوں نے کر رکھا ہے آپ کے سامنے بلوچستان کی صورتحال.
کہ وہ حکومت کے خلاف اب احتجاج کر رہے ہیں, لانگ مارچ ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے جو کچھ ہوا ہے. انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ان کا بھی نام دیا. اور استعفیٰ کیوں دیا تھا سر وہ اسی ناراض ہو کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا نا کہ میرے مطالبہ تسلیم نہیں ہو رہے. نہیں, ان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اغوا کیا گیا تھا جی, وہ 26 آئینی ترمیم کے بعد. لیکن آپ سوچیں, جس ملک کا آئین اغوا شدہ لوگوں کے اوپر فورس کر کے پیسے دے کے بغیر پارلیمنٹ کے اندر بحث کیے آئین بدل رہے, اس ملک کا کیا حشر ہوگا. یہ وہی حشر ہو رہا ہے اس ملک کا. اس ملک کا آئین پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس ہوتا. میں نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا, انہوں نے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. لیکن سر آپ اسی پارلیمنٹ کا حصہ بھی تو ہے. نادر بھائی میں آپ کو بتاؤں, راجہ ریاض صاحب کو بلائیں. جب سینیٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, گیلانی راجہ ریاض صاحب کو حراست میں لیا گیا تھا اور کئی گھنٹے ان کو بٹھایا گیا تھا. صرف راجہ ریاض کو نہیں, باقی بھی ان کے جو بعد میں منحرفین ہوئے تھے, جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا, یہ روایت آپ نہیں وہ تو سر آپ کی حکومت میں خان صاحب کہتے تھے کہ نمبر جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ایک سینیٹ ایم این اے کو کس طرح لاجس سے اٹھایا گیا تھا, پوری قوم نے دیکھا تھا. مگر میں نہ اس وقت حامی تھا نہ آج اس چیز کا حامی ہوں. میں نہ اس وقت حامی تھا نہ آج. مگر آپ یہ اعتراف کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایک چیز کریکٹ کرتا ہوں, جس زمانے میں وہ ایم این اے نہیں تھے جن کو لاجے سے ہٹایا گیا تھا, کہ ان کے ساتھ ایم این اے نہیں تھے, میں بتا رہا ہوں ان کے مہمان تھے, ان کے مہمان تھے جن کا وہ خود تھے جو کہہ رہے تھے کہ ان کو مت لے کر جاؤ. لے کر اس وقت وہ لا پاس نہیں ہوا تھا. ایک منٹ ہے, اس وقت وہ لا پاس نہیں ہوا تھا, اور اس وقت جو انتظامیہ تھی اس کے بعد ایک لا پاس ہوا تھا کہ آپ کسی کو اس طرح بغیر انفارمیشن آف دی لیڈر, یہ جو اسپیکر اور چیئرمین تھے, آپ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد جو لا سر یہ قانون ڈے ون سے موجود ہے نہیں ہے, آپ کر کے دیکھ لیں, 2021 میں آیا. سر نہیں, یہ رضا ربانی کا قانون تھا, رضا ربانی صاحب کا نہیں تھا پہلے, اس میں دوسری چیزیں تھیں. نہیں ہے نا, نہیں تھا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں تھا. میں نے اس پہ دیکھا ہے, نہیں چلے. لیکن خان صاحب خود تو کہتے تھے نا کہ ہمارے جب بھی نمبر پورے نہیں ہوتے تھے, بالکل کہتے تھے. وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ باپ پارٹی آپ کو پتہ ہے کیسے بنی تھی, انہی کے لوگ تھے نا. باپ پارٹی بیسیکلی بلوچستان کی جو بنی تھی وہ انہی کے لوگ تھے نا, جو اچانک بن گئے. یہی تھا نا, رات سے تبدیل ہو گئے. کس کے کہنے پہ تبدیل ہوئے تھے؟ جس کے کہنے پہ تبدیل ہوئے انہی کو کہتے تھے کہ یار ان کو بلاؤ کہ فاٹف کے اوپر ووٹ ڈالے, کیونکہ وہ ہماری بات تو مانتے نہیں تھے. تو سر آپ ان سے ملے, ہماری بات نہیں, آپ ان سے ملے ہوئے ہمارے الائنس تھے, ہمارے الائنس تھے, لیکن وہ ہمارے الائنس تھے. نہیں سر, تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت مدد لے رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو الیکشن 2018 ہوا تھا, اس میں میری نظر میں تقریباً 40 سے 45 سیٹیں ایسی تھی جن کے رزلٹ چینج ہوئے. اچھا, وہ رزلٹ جو چینج ہوئے ان میں ایک یاد رکھیں, اس میں خواجہ آصف صاحب کا رزلٹ ہے کہ جو رات کو 2 بجے انہوں نے فون کیا تھا کہ بھائی میں تو ہار رہا ہوں, مجھے جتا دو, اور وہ جیت گئے تھے. وہ اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اپیرنٹلی سنگل لارجسٹ بٹ سمپل میجورٹی میں آ رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو انہوں نے انڈرمائن کرنے کے لیے کہ یہ اکیلی حکومت نہ بنا سکے, ان کا بیلنس آف پاور اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ سب کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایک مختصر سوال بتا دیں کہ کینالز کے معاملے پر حکومت کی اتحادی جماعت جو ہے, اتحادی جماعت ہونے کے باوجود ایک صوبے میں احتجاج کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کی پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی ہے یا واقعی پیپلز پارٹی نالا ہے؟ یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے. اچھا, ان لوگوں کی مجبوری ہے, یہ جو مرضی کر لے, یہ ان کی مجبوری ہے کہ یہ لوگ یہ کریں گے. ٹھیک ہے, کھیلدار صاحب آپ سے بھی, اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہاں, آپ سے کئی سوالات ہوتے ہوں گے سندھ میں. یہ کینالز کا معاملہ, اب آپ کی اتحادی جماعت ایک صوبے میں احتجاج کر رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے ایک ایوان صدر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اپروول ہوئی ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں, پہلی بات ہے یہ جو گرین انیشیٹو ہے, یہ نگران حکومت میں اس کا آغاز ہوا. پنجاب نے یہ اسٹریٹجی بنائی اور آج بھی پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ ہم اپنے پانی کے حصے سے کینال نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سندھ میں اس پہ شدید احتجاج ہو رہا ہے. سندھ کے عوام میں بڑی تحفظات ہیں کہ یہ ہمارے حصے کے پانی لیں گے. جب بھی دو صوبوں کے درمیان اس طرح کے اختلاف ہوتا ہے یا ایک رائے الگ الگ آتی ہے تو اس کے لیے آئینی فورم موجود ہے. میں ایک بار سندھ کے عوام کو یقین دلاتا ہوں, میرا تعلق بھی سندھ سے, آپ کا بھی تعلق سندھ سے ہے, اور مجھے اپنی قیادت پہ بھی اعتماد ہے. ہم کبھی وہ کام نہیں کریں گے
वफाक तभी मजबूत होता है जिसकी चारों अकायां मजबूत हो। एक सूबे को हम नाराज करके यहाँ दलील के साथ एक दूसरे से बात करके कोई ऐसा फैसला वफाक करने नहीं देगा। ठीक है, चल आपाशी का निज़ाम सबका सूबों का अलग है, मगर वफाक जो है उसका अपना रोल है। वो चारों अकायां, वो एक फोरम मौजूद है, उस फोरम पे बातचीत होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनकी सीनियर लीडरशिप उनको एतमाद दिला चुके हैं, कभी भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सिंध के अवाम या पीपल्स पार्टी को कोई शक हो। ठीक है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका, अकीलदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखना ये होगा कि ईद के बाद मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देते हैं। आया कि जो एहतजाजी तहरीक है वो मिलकर चलाई जाएगी या अलग अलग एहतजाज होगा, ये ईद के बाद ही मालूम होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।